सब शाह महमूद कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर है। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब, आपने वक्त दिया। हम अभी बात कर रहे थे और बड़ा ही दिल उदास है जो ज़िल्ले शाह की जो डेथ हुई है। सबसे पहले तो उस पर कमेंट कीजिएगा। हमें तो नहीं नजर आ रहा कि उसके बूढ़े बाप को इंसाफ मिलेगा। फिर एक दफा कोशिश की जा रही है कि किसी तरह इस मामले को दबा दिया जाए, ये सियासत की नजर हो जाए सब मामला। देखिए, पहली बात तो ये है कि आप जानते हैं कि वो एक स्पेशल चाइल्ड था, ठीक है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके सामने आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ जाहिर कर दिया कि वो तशद्दुद हुआ, तशद्दुद, उसका इंतकाल हुआ। और जब वो वहाँ सर्विसेज पहुंचा तो डॉक्टर की रिपोर्ट में है ही प्रोनाउंस्ड हिम डेड ऑन अराइवल, ठीक है जी। अब उसके वालिद जो है वो मारे मारे फिर रहे हैं कि मेरे बेटे की मेरी मंशा के मुताबिक FIR तो हो जाए, उसकी FIR नहीं हो सकी। अब वारिस मौजूद है, वारिस के कहने पर FIR नहीं हो रही और DSP पुलिस की मुद्दइयत में एक FIR काट दी गई। पहले तो ये नाइंसाफी, फिर वो अपनी कानूनी चाराजोई करना चाह रहा था तो इत्तलात ये है कि पूरी लाहौर की इंतजामिया उसके दरवाजे पे जाके बैठ गई और किस्म किस्म की मरात और किस्म किस्म की धमकियां और किस्म किस्म की चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। खुदा जाने उसमें सच कितना है या मुबालगाराई क्या है, लेकिन वो आज सारा दिन एक चीज तो तय है ना कुरैशी साहब, जो मामला हुआ मैंने कहा एक चीज तो तय है कि जो FIR उसके बाप की या उसके लवाहिकीन की मुद्दइयत में दर्ज होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। बिल्कुल मॉडल टाउन वाला मामला हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इस पे बहुत लोगों को, जो लोगों ने देखा है, लोगों में बड़ा गम गुस्सा है। लोगों में जिसे कहते हैं ना, उसकी कैफियत देख के बड़ा इस्तराब है। लोग अफसरदा है, जेन्युइनली अफसरदा है। फिर आप देखें कि मामलात अब इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स बॉडीज तक चले गए हैं, अक़वाम मुत्तहिदा तक बात जा चुकी है कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए। एक पीसफुल प्रोटेस्ट, एक पीसफुल रैली जी, ये हर पार्टी का हक है। एक तरफ इलेक्शन का अनाउंस हो गया है, आपने शेड्यूल दे दिया, फिर 144 लगा दिया, कोई उसका जवाब नहीं बनता, फिर विड्रॉ भी कर लिया। तो इससे जाहिर क्या कर रहे हैं, इस किस्म का टॉर्चर, इस किस्म की जो हरकतें हैं, ये बिल्कुल काबिल एक छोटी सी बात कुरैशी साहब, इस सब मामले की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किस पे पिन डाउन करते हैं या किस किस पे करते हैं? देखिए, सवाल ये है, ये तो जो हुकाम है, जो इस वक्त हुकाम है, ये उनकी जिम्मेदारी है ना। CM साहब ने कहा कि हम इसकी इंक्वायरी कराएंगे। अब इंक्वायरी जरूर कराइए, आप जरूर तसल्ली कीजिए, लेकिन आप उसके वालिद की ख्वाहिश के मुताबिक FIR तो लें। FIR लेके इन्वेस्टिगेट करें। इन्वेस्टिगेशन में जो हकायक है सामने आ जाएंगे, आप मेरिट पे करें। आप उसकी FIR ही ना लें तो इससे क्या मैसेज जाता है, उसको एक दबाव में लेकर आ जाए, इससे क्या मैसेज जाता है कि यकीन जाने जो 8 मार्च को जो खवातीन के साथ सलूक बरता गया, जिस किस्म की वहां तशद्दुद हुआ, मैसेज कुरैशी साहब यही जाता है कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे। अदलिया से इस मामले पर आपको क्या उम्मीदें हैं, स्पेशली द हायर एंड सुपीरियर कोर्ट? देखिए, अदलिया तो लोग क्या करते हैं, जब लोग बेबस होते हैं ना जी, तो फिर अदलिया के पास जाते हैं। अदलिया से लोग तो इंसाफ तवक्को करते हैं। अदलिया को मैं समझता हूँ ऑर्डर कर सकती है अदलिया कि उसके वालिद की ख्वाहिश के मुताबिक कम से कम FIR तो कटे। फिर FIR के बाद इन्वेस्टिगेशन आएगी। इन्वेस्टिगेशन में सच झूठ हो सकता है, ध्यानदार टीम लगा दे जो इन्वेस्टिगेट कर ले। लेकिन अदलिया से हम इंसाफ की तवक्को कर रहे हैं और पहला काम जो अदलिया कर सकती है, उसके वालिद की दरखास्त पर उसकी FIR तो रजिस्टर करवाए। बिल्कुल दुरुस्त बात है। अच्छा कुरैशी साहब, तहरीक इंसाफ दोबारा इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट करेगी। इमरान खान साहब ने ये बयान दिया। 144 तो अब हट चुकी है। कब स्टार्ट कर रहे हैं आप दोबारा इलेक्शन कैंपेन, और लाहौर से स्टार्ट करेंगे? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि लाहौर एक पंजाब का सियासी मरकज है, दारुल खिलाफा भी है और इमरान खान साहब यहाँ बेस्ड भी हैं। और उन 8 तारीख को उन्हें रैली करनी भी थी, जो कि रोकी गई, ना होने दी, और हमने फिर कॉल ऑफ कर दी क्योंकि हमारी इत्तलात थी कि अगर हम कॉल ऑफ ना करते तो खून खराबा होता,
بہت سی جانوں کا نقصان ہوتا اور ہم نے اس کو اوائڈ کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ درست کیا. اور اب آبویسلی لاہور کین بی دا موسٹ آبویس چوائس کہ جہاں سے کیمپین کا آغاز ہو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا عمران خان صاحب کو خود بھی یہ ان کے لاسٹ بیان سے یوں لگا کہ ان کو خود بھی یہ اب کیونکہ سب کو پتا ہے کہ حکومت گرفتار بھی کرنا چاہتی ہے عمران خان صاحب کو، نااہل بھی کرنا چاہتی ہے، تو انہوں نے تو کہا کہ گرفتار کر لیں یا نااہل کر دیں، میچ آپ ہار چکے ہیں، لیکن جسٹ ان کیس وہ گرفتار ہو جاتے ہیں تو ذہنی طور پر تو آپ لوگ تیار ہوں گے کہ کس طرح کا کچھ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے، اور آپ نے پلاننگ بھی کی ہوگی اس اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کی، تو آپ لیڈ کریں گے قریشی صاحب اس کے بعد؟ جی عمران خان صاحب کو، جی عمران خان صاحب کا ایک بی بی سی اردو سروس کو ان کا انٹرویو تھا اور وہاں انہوں نے سوال کیا کہ خدا نہ کرے، پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو گرفتاری کا کوئی جواز نہیں ہے، اور جس چیز پر نااہل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی بالکل ایک بوگس سا کیس ہے جس پہ کوئی منطق کی بات نہیں بنتی. باہر نہ ہو، اللہ نہ کرے اگر ایسی نوبت آتی ہے تو انہوں نے پھر واضح کہا ہے کہ جو پارٹی کے جو نمبر 2 ہیں، میرا انہوں نے کہا ایز وائس چیئرمین، یہ ذمہ داری پھر ان کو نبھانی پڑے گی، اور مجھ سے پارٹی اور وہ توقع وابستہ کیے ہوئے ہیں. خدا کرے یہ بہت بڑا اعزاز بھی ہوگا اور بہت بڑا امتحان بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان مشکل حالات میں، اس امتحان میں اللہ کرے نہ آئے، پر اگر آتا ہے تو اللہ شاہ صاحب کچھ ایسی انفارمیشنز آ رہی ہیں، کچھ ریٹائرڈ بعض لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کوئی برج بنے تاکہ کوئی کامن پوائنٹ آ جائے، کوئی ایک ڈیٹ آ جائے الیکشن کی. کوئی ہے ایسی کوئی بیک گراؤنڈ نیگوسیشن جاری ہیں؟ دیکھیے نیگوسیشنز سیاست میں ہوتی رہتی ہیں اور اس میں کوئی مضاحکہ بھی نہیں ہے. سیاستدان مذاکرات سے کبھی نہیں کتراتا اور مذاکرات سے راستہ تلاش کیا جاتا ہے. ہم اوپن مائنڈیڈ ہیں، الیکشن کو آبجیکٹو کو اس کے حصول کے لیے ہم دیگر جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر برج بلڈنگ کے لیے تیار ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. ہاں ایجنڈا کلیئر ہونا چاہیے. اب ہمارا مقصد کیا تھا؟ ہمارا مقصد تھا انتخابات ہو جائیں. ہم سمجھتے ہیں انتخابات کے علاوہ اور کوئی حل نہیں اور کوئی چارہ نہیں ہے. اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کے شیڈیول کے بعد آج انہوں نے ROs کی تعیناتی بھی کر دی ہے، تو اس کے بعد تو اب الیکشن تو ہونے ہیں. الیکشن ہونے ہیں سر، لیکن وہ آپ کی 3 بڑی سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز، انہوں نے تو کہہ دیا کہ سیکیورٹی تھریٹ بہت ہے، مت کرمائے الیکشن اس ٹائم. دیکھیے سیکیورٹی تھریٹ تو پہلے بھی رہا ہے، اور اگر آپ دیکھا جائے تو 2013 میں اور اس سے پہلے جو آپ نے 2002 میں الیکشن کرایا، 2008 میں کرایا، تو سیکیورٹی چیلنجز تب نہیں تھے، بالکل تھے. ان چیلنجز کے وار کے زونز میں الیکشن ہوئے ہیں. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جی مقبوضہ کشمیر میں الیکشن ہو سکتا ہے تو پاکستان میں نہیں ہو سکتا. دیکھیے یہ جواز لوگ نہیں بائے کرتے کہ جی پیسے نہیں ہیں. بھائی خدا را کل 20 ارب ان نے مانگا ہے جو کہ ٹوٹل فیڈرل بجٹ کا 0.5% ہے. یہ بہانے ہیں، یہ فرار کے راستے ہیں جو کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ 2 دفعہ خرچ کرنے پڑیں گے یہ پیسے، اس کے بعد جب آپ فیڈرل، تو ہم کہتے ہیں آئیے بیٹھ کے اگر ایک نہ کریں 2 دفعہ خرچ. ابھی وزیر اعظم کو اختیار ہے وہ نیشنل اسمبلی ڈیزالو کر دیں اور مرکز کا اور صوبوں کا الیکشن بیافق کروا دیں. شاہ صاحب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی پرسنل ود یو، تھوڑا سا لیڈرشپ کا کویشچن کرنا چاہ رہا ہوں. خان صاحب کے بعد آپ وائس چیئرمین ہیں، اگر خان صاحب جیل جاتے ہیں تو یو ول بی تحریک انصاف، مگر خان صاحب تو فاسٹ بولر ہیں، 150 سے نیچے وہ گیند ہی نہیں کرتے، چھڈاں گا نہیں پہ جائیں گا. تو آپ تو گواسکر کی طرح بڑا سلو، بڑا ڈیسنٹ قسم کے بیٹس مین ہیں، تو یہ اگریشن کدھر جائے گا پارٹی کا؟ دیکھیے عرض یہ ہے جو بھی ہوگا لائن تو خان کی ٹو ہوگی،
پالیسیز تو خان کی ہوں گی. میں کوئی خان کی لائن سے ہٹ کے تو کر ہی نہیں سکتا کچھ. دیکھیے پارٹی خان کی ہے اور خان صرف چیئرمین نہیں ہے, تحریک انصاف کے بانی چیئرمین ہے جنہوں نے اس جماعت کی بنیاد رکھی ہے, اور یہاں تک جماعت کو پہنچانے میں ان کا کرشمہ, ان کی محنت, ان کی لگن کا یہ کرشمہ ہے کہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں, جو پاپولیرٹی ویو آپ دیکھ رہے ہیں, تو یہ عمران خان سے منسوب ہے. تو جو عمران خان صاحب کہیں گے, جو لائن, لینتھ اور پیس وہ فرمائیں گے, تو اس کے مطابق بولنگ ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ایک چیز ویسے یہ تھی کہ ہم تو بالفرض محال یہ بات کی تھی, اور لیکن ہم اس کو ازیوم باقاعدہ کر کے بیٹھنی ہے کہ خان صاحب نے گرفتار ہونا ہے, وہ کیونکہ وہ خواہش نظر آ رہی ہے. دوسری طرف سے قریشی صاحب مل بیٹھنے کی جو آپ بات کر رہے تھے یا برجنگ کرنے کی جو بات ہو رہی تھی, خان صاحب کہتے ہیں کہ میں چوروں کے ساتھ بیٹھوں گا نہیں, لیکن وہ دوسری طرف کہتے ہیں کہ ملک کی خاطر بیٹھ جاؤں گا. یہ اس سٹیٹمنٹ نے بڑا تضاد کریٹ کیا, کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں, اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے, جسے کہتے ہیں نا منی لانڈرنگ کے ذریعے پلنڈر کیا ہے, ان کو معاف کرنے کا میرے پاس اختیار نہیں ہے. یہ میرا ذاتی پیسہ نہیں ہے, یہ قومی خزانہ ہے, اور اگر کسی نے نیشنل ایکسچیکر کو نقصان پہنچایا ہے تو میں کون ہوں معاف کرنے کا. اس کا ایک لیگل پروسیس ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں ملک کے مفاد میں جنہوں نے مجھ پر بھی حملہ کیا, میں تو اس کو بھی درگزر کرنے کو تیار ہوں, کیونکہ ملک کو آج یکجہتی کی ضرورت ہے, اور ملک کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے, ہم نے تلخیوں کو کم کرنا ہے. صاحب یہی تو بات سمجھ نہیں آ رہی نا. وہ جس پر حملے کا الزام تھا خان صاحب کا, ان کی ایف آئی آر لانچ نہیں تھی ہوئی, وہ ہم سب کو پتا ہے. سیاسی فریقین کی اگر بات کی جائے, ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چور ہیں, ٹھیک ہے, کیسز انہوں نے بند نہیں کرنے, لیکن پولیٹیکل پارٹی ہے نا بھیا, نہیں دیکھیں نا, ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, دیکھیں پولیٹیکل پارٹی ہے. پولیٹیکل پارٹی میں, ہر پولیٹیکل پارٹی میں 5 انگلیاں برابر تو نہیں ہوتی. پیپلز پارٹی میں بہت سے لوگ ہوں گے جو دیانتدار ہوں گے, بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے مطلب جو ہمارے سامنے کروڑ پتی اور ارب پتی بنے ہیں, وہ بھی لوگ جانتے ہیں. لوگوں کو, سب لوگوں کو پہچان ہے. جنہوں نے ہاتھ مارا ہے ان کو بھی جانتے ہیں, جن کا دامن اور ہاتھ صاف ہے ان کو بھی جانتے ہیں. اسی طرح دوسری جماعتوں میں بھی ہوں گے. تو وہ ایلیمنٹ جو ایک نیک نیتی سے ملک کو آگے لے کے چلنا چاہتا ہے, انتخابات کے ماحول کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتا ہے, اور انہوں نے کوئی ملک کو زخم نہیں پہنچائی, ان کے ساتھ بیٹھنے میں سمجھتا ہوں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا. اچھا, ایک چھوٹی سی چیز صرف ملک صاحب آپ کی اجازت سے. قریشی صاحب, اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار چاہتے ہیں عمران خان صاحب؟ ہر انٹرویو کے اندر ان سے یہ سوال ہوتا ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک بڑی ایک سٹیک ہولڈر ہے اور ایک ریالٹی ہے اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی. تو پھر ان پر یہ تنقید ہوتی ہے کہ آپ کیوں ان کو نیوٹرل نہیں رہنے دیتے؟ نہیں, ہم نے کبھی نہیں کہا کہ وہ سیاست سے مداخلت کریں, ہرگز نہیں کہا. ہم تو کہتے ہیں کہ ان کا ایک آئینی رول ہے, انہیں اپنے آئینی رول کو نبھانا چاہیے. اب ملک اگر وہ دیکھ رہے ہیں, ان کی نظروں کے سامنے ہے کہ ملک ڈوب رہا ہے اور معیشت کی کیفیت آپ کے سامنے ہے, تو کم از کم وہ اس کنسنسس بلڈنگ میں, تاکہ شفاف انتخابات ہو سکیں, وہ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. لیکن یہ ان کا آئینی رول نہیں ہے شاہ صاحب. جی, یہ ان کا آئینی رول نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے, دیکھیے آئینی رول نہیں ہے, میں مانتا ہوں آئینی رول نہیں ہے, لیکن الیکشنز میں ان کا رول بن جاتا ہے. سیکیورٹی سچویشن ہے, مطلب ہے جو پولیس, لا انفورسمنٹ کے لیے جو پولیس ہے وہ ناکافی ہے, تو آپ کو کچھ تو چاہیے ہوں گے نا, آپ کو فوج کی مدد چاہیے ہوگی, آپ کو رینجرز کی مدد چاہیے ہوگی, تو ان کا ولی نلی ایک دخل بن جاتا ہے. ہم یہ نہیں ہم تو کہتے ہیں کہ انہیں پولیٹیکل انجینئرنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے, اور فیصلہ عوام کو کرنے دیں, لیکن وہ پاکستان کے معاملات سے لا تعلق تو نہیں ہو سکتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو سیاست کو گھسیٹیں. میں آپ سے لاسٹ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری سیاستدان کہیں پہ اکٹھے نہیں ہوتے. عمران خان صاحب کہتے ہیں, انہوں نے مطالبہ کیا کہ جنرل باجوہ صاحب کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. مریم صاحبہ کہتی ہیں جنرل فیض کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. آپ کے خیال میں دونوں میں سے کون سا مطالبہ صحیح ہے, کہ دونوں کو آنا چاہیے؟ دیکھیے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فوج کو بالکل سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے, ہرگز نہیں کرنی چاہیے. یہ ادارہ اے پولیٹیکل رہے گا,
اس کی اپنی ایک ساکھ ہے، پاکستان کو اس کی ضرورت ہے، اور پاکستان کی جو یکجہتی ہے، سالمیت ہے، اس میں ان کا ایک کردار ہے۔ دہشت گردی کی جنگ ہو یا ہندوستان کے ساتھ معاملات ہوں، ہمیں ایک مضبوط فوج چاہیے۔ ہم ہرگز نہیں چاہیں گے کہ ہماری فوج متنازع ہو۔ اب بالکل اس کو سامنے رکھتے ہوئے، ملک کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے، ہم نے ایک راستہ نکالنا ہے، اور راستہ وہ نکالنا ہے جو آئین کے مطابق ہو۔ تو خان صاحب کا مطالبہ پھر آپ سمجھتے ہیں مناسب نہیں ہے؟ نہیں، خان صاحب کا مطالبہ جو ہے وہ بالکل مناسب ہے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ انہیں اپنا آئینی کردار ادا کرنا چاہیے، اور ملک کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ لوگ اپنے اقتدار کو، اپنے ہوس اقتدار میں اتنے بہہ گئے ہیں، جو اپنے مفادات کو ترجیح دے رہے ہیں، اپنے پرسنل ایجنڈے کو نیشنل ایجنڈے پہ ترجیح دے رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نیشنل ایجنڈے سے وہ غافل نہیں رہ سکتے۔ اچھا، لاسٹ کوسچن میری طرف سے، اور یہ ٹوٹل اس کے بعد نہیں ہوگا۔ میں قریشی صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مریم نواز صاحبہ نے ایک کلیم کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جیل میں جب نواز شریف صاحب تھے تو ان تک یہ ریکویسٹ پہنچی اس وقت کے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کی کہ آپ اگر میرا ساتھ دیں اور مجھے ایکسٹینشن دیں تو آپ کو کسی قسم کی رعایات مل سکتی ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ جناب ہم نہیں مانے۔ مطلب ان کا یہ تھا، میں صرف اتنے گزارش کر دوں کہ مطلب وہ جو پی ایم ایل این والے سمجھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب چونکہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہونی تھی تو پی ٹی آئی تو آن بورڈ تھی، انہوں نے کوشش کی کہ ہم بھی آن بورڈ ہو جائیں تو اس کے بعد یہ معاملہ ہو جائے۔ تو اس میں کتنی صداقت ہے اس کلیم میں؟ دیکھیے، میں عرض کروں، جسٹس کھوسہ صاحب اس ملک کے چیف جسٹس رہے ہیں، اور میرا تھوڑا سا اس کے ساتھ یاد اللہ ہے، اپرائٹ آنےسٹ آدمی ہے اور خاندانی آدمی ہے۔ میں بالکل مریم کے اس بیان سے متفق نہیں ہوں۔ میں نہیں سمجھتا کہ جس کھوسہ صاحب کو میں جانتا ہوں کہ انہوں نے ایسی کوئی مطالبہ یا ایسی توقع لگائی ہو۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، شاید وہ ان کی ذات کو متنازع بنانے چاہ رہی ہیں، جبکہ وہ اب ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی خاموش زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ نامناسب ہے۔ جسٹس کھوسہ بہت آنریبل آدمی ہے۔ آپ کو لگتا کیا ہے اس وقت جتنی ٹائریڈ پی ایم ایل این کی اور خاص طور پہ مریم صاحبہ کی اگینسٹ جسٹس کھوسہ، جسٹس ثاقب نثار، جسٹس فیاض یہ چل رہی ہے، اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے پھر؟ اس کی دیکھیے، یہ گھبراہٹ ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سب چیزوں کو، سب اینڈز کو طے کر لیا تھا اپنے مقاصد کے حصول کے لیے، لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح جوڈیشری اپنا رول پلے کر رہی ہے، اور جس طرح اب وکلا جو ہیں وہ جوڈیشری کے ساتھ کھڑے ہونے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ مثال کے طور پر اعتزاز احسن کے بیان کو لیجیے۔ اعتزاز احسن نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ اگر نون سمجھتی ہے کہ ماضی کی طرح وہ حرکت کرے گی جو ماضی میں انہوں نے کی تھی، تو اب چیف جسٹس ہماری ریڈ لائن ہے، اور ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ اکراس دا پولیٹیکل ڈیوائڈ اپ ہولڈ کرنا آئین کو، کانسٹیٹیوشن کو، رول آف لا کو، ہم سب جو وکلا برادری ہے، چاہے اس کا کسی جماعت سے تعلق مجھے آپ ہی کی بات سے یاد آ گیا شاہ صاحب، لاہور ہائی کورٹ بار آپ کا حمایت یافتہ گروپ جیتا ہے، کوئی مدد نظر نہیں آئی، نہ انہوں نے کوئی عدالتوں کا بائیکاٹ کیا اس سب معاملے کے اندر، یہ جو پچھلے 2 دن چلتا رہا، اس پر کوئی ہوتا نا بڑا ووکل، بڑی ایکٹیو؟ وکلا برادری جو ہے وہ ان سب چیزوں کو، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان سب چیزوں کو نوٹ کر رہے ہیں۔ obviously ابھی وہ ان کے الیکشن سے، ابھی ہائی کورٹ بارز کے الیکشن سے، ابھی اس میں وہ الجھے ہوئے تھے۔ اب الیکشن ختم ہوئے ہیں، نئی جو کیبنٹس ہیں انہوں نے اپنے اوتھ لیے ہیں، ذمہ داریاں سنبھالی ہیں، یہ سچویشن ایوالو کر رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وکلا برادری کسی غیر آئینی قدم کا ساتھ نہیں دے گی، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ چیف جسٹس کا اور اعلیٰ عدلیہ کا ساتھ دیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، ایک آخری مجھے، کیونکہ بیان چل رہا ہے مریم نواز صاحبہ کا، وہ شہباز شریف صاحب وہ کہتی ہیں انہوں نے منظوری دے دی ہے رمضان میں پنجاب کے وزیر اعظم، ویسے وہ پاکستان کے، لیکن پنجاب کے 8 کروڑ عوام کو شاہ محمود قریشی صاحب مفت آٹا دینا ہے پورا مہینہ۔ یہ تو اچھی خبر ہے صاحب۔ دیکھیے، عرض یہ ہے،
آٹے کی تو لائنیں لگی ہوئی ہیں اور آٹے کی بے پناہ پریشانی ہے. آپ دیکھیں کہ اب جو گندم کے نئے ریٹ آئے ہیں ان سے تو آٹے کی قیمت بڑھنی ہے, کم نہیں ہونی. وہ مفت دیں گے اگر پنجاب کو دے رہے ہیں تو میرا سوال یہ ہے بلوچستان کے لوگوں کا, سندھ کے لوگوں کا اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کا کیا قصور ہے؟ آزاد کشمیر, گلگت بلتستان کہاں جائیں گے؟ ان کی ضرورت کون پوری کرے گا؟ ہندوستان پوری کرے گا؟ کون کرے گا؟ بات یہ ہے یہ آٹا نہیں دے رہے, یہ سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہاں سے چونکہ ووٹ سب سے زیادہ پنجاب سے مل رہے ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ ہمارے سوالوں کے جواب دیے. شاہ محمود قریشی صاحب, تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس ٹائم.